ले पकड़ के ले गए तो आप गए मिंबर साहब के पास, मेरे भैया को पुलिस वाले पकड़ ले गए जेब कतरे में। हेलो, उन्होंने फोन लगाया, क्या बात? बोले ये तो हमारे मोहल्ले का बहुत शरीफ आदमी। बोले सर पता नहीं था, छोड़े दे रहे हैं। एक आदमी चोरी में पकड़ा गया, आप गए एमएलए साहब के पास, क्या बात है? बोले मेरे चचा को पुलिस पकड़ के ले। बोले अच्छा, अभी लगाया फोन, फौरन फोन लगाया। बोले किसे पकड़ लाया? ये तो बड़ा शरीफ आदमी। बोले सर पता नहीं था, छोड़े दे रहे। क्या कहा? छोड़े। एक आदमी पकड़ा गया डकैती में, आप चले गए नसीम आरिफ साहब के पास। सर वो बड़े नेक थे, पुलिस वाले पकड़ लेगा। क्या नाम? अब्दुल रहीम नाम है, बहुत शरीफ आदमी। बोले अच्छा अच्छा। उन्होंने फौरन नसीम भाई ने फोन लगा, हेलो क्या कर रहे भाई? ये तो हमारा बहुत बड़ा वर्कर शरीफ आदमी। बोले सर पता नहीं था, अभी छोड़ा। अजी सुन लो, इसका नाम है कानून, इसका नाम है, जोर से बोलो, कानून। और एक आदमी पकड़ा गया खालिस्तान की करेंसी के साथ, खालिस्तान के पासपोर्ट के साथ, खालिस्तान के नक्शे के साथ, खालिस्तान के कागजात के साथ। अब पुलिस पकड़ के ले गई और उसके ऊपर टाडा और रासूका लगा दिया। अब आप फिर गए एमएलए साहब के पास, जरा छुड़ा लो। तो एमएलए बोला क्या कमबख्त तू मुझे अंदर करवाना चाहता? चोरी में गया होता तो छुड़ा लेता, डकैती में गया होता तो छुड़ा लेता, अगर जेब कतरे में गया होता। ये गया है मुल्की गद्दारी में, मुल्की गद्दार। अब जो छुड़ाने जाएगा वो भी अंदर कर दिया जाएगा। अब भी नहीं समझोगे? ऐ मेरा बम्बई का भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, दाढ़ी रखना कानून है, नमाज पढ़ना कानून है, ज़कात देना कानून है, सच बोलना कानून है, हज करना कानून। अगर कानून का मुजरिम पकड़ा गया, गौसे पाक छुड़ा लेंगे, ख्वाजा छुड़ा लेंगे, आला हज़रत सरकार छुड़ा लेंगे, हुजूर मुफ्ती आदमीन सरकार छुड़ा लेंगे। और अगर आईन का मुजरिम खुदा और रसूल का गद्दार पकड़ा गया तो न यहाँ कोई बचाएगा न वहां कोई बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हजरत, शेर हिंदुस्तान, फातिह कश्मीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सुभान। प्यार कर ले यार, कर ले बेड़ा पार कर ले। इंशाअल्लाह हमें आपको जन्नत में जाना है। और एक जन्नत से आया है, एक जन्नत से आया, मालूम है ना? एक अल्लाह अल्लाह। अभी इमदाद भाई ला रहे थे हमको, उधर से गाड़ी वापस आ रही थी। तो इमदाद भाई पूछा क्यों वापस आ रहे? बोले साहब खड़े हैं, कागज सही हो तो जाना, इसीलिए वापस कर दिया गया। अब भी नहीं समझोगे? अब जरा इनसे पूछो, आप बाहर आ गए, आप क्या दाढ़ी मुंडाई थी? बोले हज्जाम नहीं था, दाढ़ी कहां से मुंडाता? तो आपने पी ली थी? बोले भट्टी नहीं थी तो पीता कहां से? क्या सनीमा देखा था? अरे थिएटर ही नहीं था तो देखता कहां से? किसी लड़की पे गलत नजर पड़ी थी? अरे लड़की नहीं थी तो नजर किस पे पड़ती? अल्लाह, ना आपने जेब काटी, ना चोरी करी, ना दाढ़ी मुंडाई, ना शराब पी। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, फिर भी निकाल दिएगा। फिर मत कहना कि पता न था। शराब पी तो सोचते कि शायद शराब पी थी तो निकाले गए, दाढ़ी मुंडाई तो सोचते कि शायद दाढ़ी में कुछ नहीं किया और निकाल दिए गए। क्या माजरा? अब भी नहीं समझोगे? प्यार की बात है, यार की बात। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पुतले आदमी खाकी तैयार हुआ और नूरे मुस्तफा पेशानी पे रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे का रब ने हुक्म दिया, सजदे का रब ने हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया। मैंने इनकार कर दिया, बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मेरे ऊपर टाडा लगा दी, निकाल दिया गया।
میرے اوپر ٹاڈا راسو کا لگا دی اور بولو نکال دیا گیا. اب جس کے اوپر ٹاڈا اور راسو کا لگ جائے کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ کیوں؟ ارے بھیا معاف کرو کہ ہمارے اوپر بھی نہ لگ جائے. واہ. اگر جواری پکڑ گیا تو اس سے تو بات کر لو گے جیل خانے میں جا کے. شرابی پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں بات کر لو گے. اگر ڈکیت پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں. اور ایک آدمی پکڑا گیا راسو کا ٹاڈا میں، بولے ملنے جاؤ گے؟ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ وہی قوم ہے جس کو اوپر ٹاڈا لگی ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، ان سے دور رہنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یار بھی ڈوبے اور آپ کو بھی لے ڈوبے. سبحان اللہ. ہم نے کہا آپ نے شراب بھی نہیں پی، جوا بھی نہیں پی، کھائے کھیلا اور پھر بھی نکال دیے گئے. اللہ اللہ. اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیسے جائیں گے اندر؟ اے ہے اللہ اللہ. اتنا نیک آدمی نکال دیا گیا. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ علماء کرام سے پوچھو تعظیم کی پہلی منزل قیام، پہلی منزل. دوسری میرا لال بیٹھ جا، پوت بٹھا لو بٹھا لو بٹھا لو جلدی بیٹھ جا، ادھر منہ کر کے بیٹھ جا بیٹا میرا لال. 2 منٹ کی بات ہے. بے شک. انشاءاللہ زندگی بھر بیگم کی سننا ہوگی. آج کی رات میری سن لے. بیگم کی سنے گا تب بھی ثواب ہے انشاءاللہ، اور میری سنے گا تب بھی انشاءاللہ نجات ہے. حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے تو اہلیہ مل گئیں. پوچھا کیسے آئے؟ بولے مرید ہونے. بولے ارے اس بہروپیے سے مرید ہونے آیا، جلدی بھاگ جا. تو جلدی سے لوٹ گئے. بولے بیوی سے زیادہ حالات گھر کے کون جاننے والا ہوگا؟ وہ تو اچھا ہو گیا کہ میں بچ گیا. یہ بھی ملامتیہ فرقے کا ایک اصطلاحی جملہ ہے بہروپیہ، جس کے معنی یہ ہے کہ ظاہر بالکل اللہ عجیب اور باطن نور مصطفیٰ سے جلوہ گر. سبحان اللہ. اللہ واپس ہو لیے. جب واپس ہوئے تو دیکھا شیر پہ لکڑی لدی ہے اور پیچھے پیچھے شیر ہے، آگے آگے حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں رضی اللہ تعالی. اب جب یہ کرامت دیکھی پھر ساتھ ہو لیے اور پہنچے. اور جب پہنچے اللہ اللہ حضرت نے لکڑی اٹھائی، شیر جنگل میں چلا گیا. حضرت لکڑی لے کے اندر گئے اور وہ جلال کا عالم، سبحان اللہ، کمال کا عالم اللہ جانے، اللہ والی جانے، ان کے پیارے جانے. سبحان اللہ. لکڑی رکھ کے باہر تشریف لائے. کیسے آئے؟ بولے حضور مرید ہونے آیا ہوں. آپ نے مرید کیا اور اس کے بعد رات بھر قیام رہا. یہ منظر دیکھتا رہا. جیسے ہی اندر جاتے بڑی تیز تیز آوازیں، پھر اندر سے باہر آتے خاموشی سناٹا. اللہ اللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ گیا اجازت لے کے صبح کو. دوسرے دن پھر آ گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی نے پوچھا کل تو مرید ہو کے گیا تھا، آج پھر آ گیا؟ فرمایا حضور نذرانہ رہ گیا تھا، نذرانہ لے کے آیا ہوں. فرمایا اتنا نذرانہ؟ بولے نہیں حضور پیرانی صاحبہ بہت جلالی ہیں، مجھ سے تو باہر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ گھر میں کیسے برداشت کر رہے تھے، لہذا آپ ان کو علیحدہ کر دیں اور ان کا یہ مہر ادا کر دیں. اتنا سننا تھا. سید طائفہ سرکار ابو الحسن خرقانی نے اٹھا کے پھینکا. فرمایا تو میری ولایت چھیننے آیا ہے؟ میں نے اللہ کی اس بندی پر صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ درجہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ان کی سنو تو انشاءاللہ صلہ ملے گا اور میری سنو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا. انشاءاللہ پہلی منزل قیام. کیا ہے؟ جلدی سے بولو. تعظیم کی. دوسری منزل رکوع، دوسری منزل رکوع، اور تیسری منزل سجدہ. اس کے بعد بھی کوئی منزل نہیں. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ابلیس نے کیا قیام سے انکار کیا تھا؟ نہیں. کیا رکوع سے انکار کیا تھا؟ نہیں، بلکہ سجدے سے انکار کیا تھا. کائے سے؟ سجدے سے. اب بھی نہیں سمجھے گا میرا بھولا سنی، سیدھا سادہ سنی. اندر چلا گیا تھا اور سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تھا، باہر کر دیا گیا. اور یہ تو ابھی باہر ہیں، یہ ابھی
बोर्डिंग कार्ड भी नहीं बना है अभी, बोर्डिंग कार्ड भी अभी नहीं मिला है। अल्लाह, और खड़े होकर ताजीम नहीं कर रहे, खड़े होकर ताजीम नहीं कर रहे, तो जन्नत में कैसे चले जाएंगे? जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह के महबूब की ताजीम करने वाला होगा। तभी आला हजरत पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सवाल पैदा होता है। मैंने हारून डोसा साहब हशमती से पूछा, हजरत आपके यहाँ का मुंशी कहाँ गया? बोले मैंने निकाल दिया। मैंने कहा बहुत बुरी बात है, या तो आपको रखना नहीं चाहिए था, और रखा था तो फिर निकालना नहीं चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। तो हाजी साहब फरमाने लगे, भैया पता नहीं था, पहले मुंशी बना के रख लिया, अब उसने जब चोरी करी तो पता चला तो निकाला। जब चोरी करी, इधर देखिए, जब चोरी करी तो निकाला, तो पता चला तो निकाला। रब ने पहले रखा, आहा, बेशक पहले जन्नत में रखा, बोलो जोर से, रखा, बाद में निकाला। अब भी नहीं समझेगा। अगर उनसे पूछना जरा, पहले रखा बाद में अल्लाह, अगर कह दो खुदा को मालूम नहीं तो मुर्तद हो जाओगे। खुदा तो अलीम व खबीर है, और इसके गैब के तो वो भी कायल है। पहले रखा बाद में निकाला। अल्लाह अल्लाह, मौला इसमें हिकमत क्या है? इसमें रब की रहमतों ने बता दिया, ताकि कल को कोई बंदा ये ना कह सके कि मौला हमें पता ना था, हमें मालूम ना था। देख लो इबादत वाला है, बंदगी वाला है, रियाजत वाला है, जन्नत वाला है, हुरों वाला है, गिल्मा वाला है, आबे कौसर वाला, महबूब वाला नहीं, महबूब वाला नहीं है। लिहाजा निकाल दो बाहर। जन्नत में वही रहेगा जो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फैजान शेरे सुन्नत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ लो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह के प्यारे सुभान अल्लाह बंदे चले, पीछे पीछे कुत्ता चला, रोका फिर चला। कौन कुत्ता? पूछो इन उलमाए किराम से। अगर कुत्ता घर में होगा तो रहमत के फरिश्ते बाहर चले जाएंगे, रहमत के फरिश्ते बाहर उस कुत्ते का अगर लुआब हमारे आपके कपड़ों पे लग जाए तो हमारे आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। वो असहाबे कहफ का कुत्ता चला, रोका फिर चला, रोका फिर चला, रोका फिर चला। फरमाया तुम भूकोगे, बादशाह को खबर हो जाएगी। उस कुत्ते ने कहा, मैं वफादार कभी अपने आका पर भूखा नहीं करते, वो गद्दार होते हैं जो अपने आका पर भूखा करते। वो कुत्ता चला, ऐसा चला, ऐसा चला, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तस्किरा कुरान में आ गया, सूरह कहफ में आ गया। उसका नाम कितमीर है, और जिस तरीके से वो बैठा है रब ने उसको भी बयान फरमाया। जन्नत में जा रहा है। मैंने पूछा है कुत्ते, न दाढ़ी तेरे पास, न नमाज तेरे पास, न रोजा तेरे पास, न हज तेरे पास, न ज़कात तेरे पास, न नेकियां अल्लाह अल्लाह, न सुन्नतें तेरे पास, न वाजिबात तेरे पास, और जन्नत में जा रहा है। अरे उस जगह जा रहा है जहां से फरिश्तों का उस्ताद इतना बड़ा मौलाना निकाल दिया गया, तू वहां जा रहा है। जरा ए कितमीर कुत्ते ये तो बता, वो सरमाया क्या है, वो दौलत क्या है, वो असासा क्या है? तो कुत्ता यही कहता नजर आ रहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने सुन रखा था मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है, इश्क बहुत बड़ी दौलत है, मोहब्बत बहुत बड़ा खजाना है। सोच रहा था कोई माशूक मिले आशिक बन जाऊं, कोई माशूक मिले आशिक बन जाऊं। ढूंढते ढूंढते अल्लाह के ये नेक बंदे मिल गए, मैं इनसे मोहब्बत कर ली। मेरे रब ने इस अदा को पसंद फरमाकर मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। ऐ मेरा बंबई का भोला सुन्नी, एक नापाक कुत्ता अल्लाह के नेक
दूल्हा बना दिया जाए। आपने तो अहमद मुख्तार, सैयदुल अबरार, आमना के लाल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार से मोहब्बत की है, फिर जहन्नत जन्नत तुमको ना मिलेगी तो किसको मिलेगी? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बच्चे को उठा देना मुजीबुल्लाह, यही हाँ छोटा वाला। अल्लाह अल्लाह, मेरा लाल ऊपर आ जा। हाँ इधर लिया, ले लीजिएगा हजरत जरा कुछ। क्या नाम है इसका? हाँ क्या नाम है? मोहम्मद माविया रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर है। हजरत साहबी रसूल है माविया। आओ इधर आओ बेटा, आओ इधर आ जाओ। हाँ अल्लाह, अरे छोड़ो दूसरे बच्चे को दे दो, छोड़ो। ये है हजरत माविया साहबी रसूल कातिबे वही, उन्हीं के नाम पर ये बच्चा है। क्या नाम है? माविया। बोलो जोर से। कौन है? मुसलमान। कौन है? हाँ असल में मैं MIDC से बोल के आया था तो पीछे से 4 देवबंदी मौलवी आए, बोले आप नमाज पे नहीं बोले, दाढ़ी पे नहीं बोले, शुरू से आखिर तक वहाबी 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 बोलते रहे। मैंने कहा ये बताओ अगर सर पे डंडा मारें तो क्या बचाओगे? बोले सर बचाएंगे। मैंने कहा डंडा पैर पे मारें तो क्या बचाओगे? बोले पैर बचाएंगे। मैंने कहा डंडा सर पे मारें और तुम पैर बचाओ तो क्या होगा? बोले सर फट जाएगा, हम मर जाएंगे। मैंने क्या पता चला हमला जहां होता है हिफाजत वहीं की जाती है। अभी आपने सुना होगा, माजी बईद की बात है, एक जमाने में जब अल्लाह अल्लाह अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान का अंदाज कुछ गलत है तो भारत के वजीर आजम ने अपनी सबसे कीमती फौज हवाई जहाज के जरिए कश्मीर बॉर्डर पे लगा दी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ भारत के वजीर दिफा, आपने नेपाल बॉर्डर पे फौज न लगाई, आपने चीन के बॉर्डर पे फौज न लगाई, आपने बांग्लादेश के बॉर्डर पे फौज न लगाई, सबसे कीमती फौज पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाई। तो वजीर दिफा ने कहा अल्लाह इदरीस रजा, जहां खतरा होता है हिफाजत वहां की जाती है, जहां खतरा होता है हिफाजत वहां की जाती है। मैंने कहा तुमने हमला हमारी दाढ़ी पे नहीं किया, तुमने हमला हमारी नमाज पे नहीं किया, तुमने हमला हमारे इश्क़ रसूल पर किया। और जब इश्क़ रसूल पे तुमने हमला किया तो बरेली शरीफ से आला हजरत सरकार उठे और फरमाया जान चली जाए परवाह न करना, औरत बेवा हो जाए परवाह न करना, नबी के गुलामों का ईमान न जाने पाए। लिहाजा हमें जब आधा घंटा मिलता है तो हम यही कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवा। हमें आधा घंटा, मैंने कहा अब दूसरा जवाब ये है कि एक 100 बरस का मुशरिक आया, उसने कहा हमें कलमा पढ़ाओ। हमने कलमा पढ़ाया 9:30 बजे। कै बजे? 9:50 पर वो गिरे, उनका इंतकाल हो गया। अब मुझे ये बताइए, उन चारों से पूछा ये बताओ जन्नत में जाएगा जहन्नम में? तो चारों बोले जन्नत में जाएगा। मैंने कहा एक रकत नमाज न पढ़ी जन्नत में जाएगा, एक रोजा न रखा जन्नत में जाएगा, एक पैसा ज़कात न दी जन्नत में जाएगा। तो चारों बोले इदरीस रजा इसलिए जन्नत में जाएगा कि ईमान ले आया, ईमान। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दलील मेरी जुबान तेरी, दलील मेरी जुबान तेरी। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरा बम्बई का भोला सुन्नी, ये माविया बच्चा खड़ा है, कौन है? मुसलमान। कौन है? जल्दी से बोलो। दाढ़ी है? बगैर दाढ़ी का मुसलमान दिखा दिया। अब भी न समझेगा तो कब समझेगा? ऐ मेरा भोला सुन्नी, अब भी न समझेगा तो कब समझे? दाढ़ी और है, ईमान। घर में पंखा है, घर में या पंखे में घर है? घर में या पंखे में घर है? नहीं। घर में कूलर है, कूलर में घर नहीं, कूलर में घर। अब भी नहीं समझेगा तो कब समझे? इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। वरना जितने पंजाबी हैं ये बड़ी बड़ी है ना, पता समझ में आए ना? अल्लाह अल्लाह। देखो ये माविया खड़ा है, दाढ़ी नहीं है मगर मुसलमान। जोर से बोलो, बोलो इस पे नमाज फर्ज है? नहीं, मगर मुसलमान। अब भी ना समझेगा तो कब समझेगा? नमाज और है, ईमान और है, दाढ़ी और है, ईमान
اس کو اعمال کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، داڑھی کا رکھنا جو واجب ہے، واجب واجب ہے، بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا بھولا سنی۔ میں نے کہا جب یہ معاویہ خدا کی بارگاہ سے اس خاکدانی گیتی میں آیا، داڑھی رکھنا واجب، سر کے بال واجب نہیں، مگر جب یہ معاویہ اس دنیا میں آیا تو داڑھی کے بال نہیں لایا مگر سر کے بال لایا، سر کے بال۔ تو ہم سے کہہ رہا داڑھی پہ نہیں بولے، ہمت ہے معاذ اللہ مرتد ہو جا، مرتد تو ہے تو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بغیر داڑھی کے بھیجا، جبکہ سر کے بال واجب نہ تھے، داڑھی کے بال واجب تھے۔ رب نے سر کے بال تو دیے، داڑھی کے بال نہ دیے۔ اب صوفیاء کاملین فرماتے ہیں بتا یہ دیا رب نے، اس کی مشیت نے، عشق رسول یہاں سے لے جاؤ، اعمال دنیا میں سجا لینا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعمال دنیا میں سجا لینا۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت، جا بیٹا، اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے، پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ ابھی ایک عورت آئی اور رونے لگی حضرت کے پاس، حضرت میرا شوہر مارتا بھی ہے، میرا بچی کا شوہر مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اللہ بڑا ناک میں دم ہے، میری بچی کی زندگی جہنم بنی ہے۔ حضرت نے پوچھا پھر ایسا تعویذ دے دوں مارنا چھوڑ دے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں دوسری شادی کا ارادہ چھوڑ دے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایک تعویذ۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، اب بھی نہیں سمجھے گا۔ ایک تعویذ۔ اب حضرت پوچھنے لگے اللہ مرض اتنے تعویذ، ایک مرض تعویذ؟ ہاں۔ تو اس نے کہا حضرت بس ایک تعویذ دے دیں کہ میری بچی کے شوہر کو میری بچی سے محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، بس وہی ایک تعویذ۔ اللہ اللہ، حضرت نے تعویذ لکھا اور لکھنے کے بعد اس بچی کو کی ماں کو دیا، جاؤ غوث پاک کی فاتحہ دلانا، گلے میں ڈال دینا۔ جیسے ہی گلے میں ڈالا 15 دن کے بعد آئی، بولی حضرت یہ جوڑا آپ کا، یہ تہبند آپ کی، یہ کرتا آپ کا، 111 روپیہ یہ نذرانہ آپ کا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا سب کام ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے بیوی نہیں ہے، حور ہے، حور، حور ہے، حور۔ کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی زبان کھولے گا تو زبان کھینچ لوں گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اے میرا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے، مرض اتنے تھے مگر جیسے ہی محبت ہوئی سارے مرض دور ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا یہ نہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، سیاہ کا مگر عشق رسول کر لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرو، یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا بیش اللہ۔ پھر پڑھ لو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، ہم لوگ جا رہے تھے، اللہ اللہ اتنے میں ہمارے کہنا چاہیے کیا نام حضرت؟ الیاس صاحب فیضی، اللہ اللہ، فیض تو یاد رہتا ہے، الیاس بھول جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، ہمارے محترم مولانا الیاس صاحب فیضی اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نظر پڑی لکھا ہوا تھا ہوٹل پہ کھانا آپ کھائیے، بل پیمنٹ آپ کے پوتے کریں گے۔ اب جب یہ دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب فیضی نے کہا ہوٹل بہت اچھا ہے، کھانا آپ کھائیں بل پوتے دیں گے، اس سے اچھا ہوٹل کہاں ملے گا، چلو کھانا کھایا جائے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی یہ سنا ہمارے حاجی صاحب نے کہا ارے خبردار معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، جانا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اتنے میں حضرت بول نہیں چلو کوئی بات نہیں حاجی صاحب چلیے، کوئی بات نہیں خطرے کی۔ اب جب امام نے کہہ دیا چلو تو سب لوگ چلے گئے۔ اللہ اللہ، چونکہ کھانا خود کھائیں گے اور پیمنٹ پوتے کریں گے تو کوئی بولا بریانی لاؤ، کوئی بولا چکن تندوری لاؤ، کوئی بولا قورمہ لاؤ، کوئی بولا متنجن لاؤ، دنا دن سوتم ساتھ، کیونکہ
کیونکہ کھانا ہمیں کھانا تھا، پیمنٹ پوتوں کو کرنا تھا۔ اب جب کھا پی کے ہاتھ دھو کے تیار بیٹھے تو بیرا لایا، اللہ اللہ بل تو الیاس فیضی نے دیکھا، فرمانے لگے نا کم بخت یہ بل کیسا ہے؟ اگر وہ بورڈ سچا ہے تو بل جھوٹا ہے، اور بل سچا ہے تو بورڈ غلط ہے، تو اتار کے پھینک دے۔ اس نے کہا حضرت بل بھی سچا ہے اور بورڈ بھی سچا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے یہ آپ کا بل نہیں ہے، یہ آپ کے دادا جان کا بل ہے، آپ کے دادا جان کا۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا بمبئی کا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا۔ اب آ جا میں ایک ہوٹل میں لے کے چلتا ہوں۔ آپ کہو گے ابھی تم نے تو ان کو پھنسایا تھا، کیا ہمیں پھنساؤ گے؟ نہیں، انشاءاللہ تم نہ یہاں پھنسو گے نہ وہاں پھنسو گے۔ اس لیے استاد زمان علامہ حسن علی رحمہ فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، آ جا۔ اللہ حاجی صاحب کے شہزادے کا دعوت نامہ آیا، بارات جائے گی۔ اللہ اللہ، صبح 8 بجے آپ تشریف لائیں۔ آپ نے دعوت نامہ رکھا جیب میں اور بیوی سے کہہ دیا کرتا نیا، پاجامہ نیا، ٹوپی نہیں۔ بولے کیا بات؟ بولے حاجی کہنا چاہیے ہارون ڈوسا صاحب کے شہزادے نور نظر لختے جگر کی بارات ہے، مجھے جانا ہے، لہذا جلدی سے، معاملہ بہت پکا ہے، بریانی بھی ہوگی، چکن تندوری بھی ہوگی، قورمہ بھی ہوگا۔ جس کو دعوت دی گئی سب لوگ صبح 8 بجے گنیش مارکیٹ پہنچ گئے، بس کھڑی تھی، سب بس میں بیٹھ گئے، اور لالا دولہا آگے گاڑی میں، پیچھے پیچھے بارات چلی، آگے دولہا چلا۔ جیسے ہی دولہا کے گھر پہنچے، دلہن کے گھر پہنچے، سب کے گلوں میں ہاتھ ڈالا گیا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد کرسی پیش کی، سب کو بٹھالا گیا۔ آپ نے کہا سگریٹ؟ بولے حضور ڈبی۔ آپ نے کہا کافی؟ بولے حضور پوری دکان۔ اللہ اللہ۔ آپ نے کہا پان؟ بولے یہ ہے پورا خاندان، آپ جتنا چاہیں کھائیں۔ اللہ اللہ۔ ہم نے پوچھا وسئی والو 360 مرتبہ آتے ہو مگر تمہارا یہ انداز نہیں ہوتا، آج تو بڑے مونچھوں پہ تاؤ دے رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو وسئی والے بولے 360 مرتبہ جب بمبئی آتے تھے تو ہم آتے تھے تنہا، مگر آج دولہا کے باراتی بن کر آئے ہیں، دولہا کے باراتی بن کے آئے ہیں، لہذا مونچھوں پہ چراغ جل رہا ہے، ہم کہیں گے پان، وہ کہے گا جان حاضر ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ دولہا کے باراتی بن کر آئے ہیں۔ اے وسئی کا بولا سنی، اے ناواقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے پھر پوچھا گیا حاجی صاحب سے کوئی رہ گیا؟ بولے ہاں باجے والے رہ گئے۔ بولے انہیں بھی بلاؤ، ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ باجا بجانا ناجائز ہے، اس خدا کرے کہ وہابیت کا باجا بج جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ ان کا دعوت تھی نہ ان کو بلایا تھا، باجے والوں کو بھی بلایا، ان کو بھی کھانا کھلایا۔ جب سب کھا چکے اللہ اللہ پوچھا اور کوئی؟ کہا کوئی نہیں۔ اے میرا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا، اللہ اللہ، جانا فری، آنا فری، قورمہ فری، چکن تندوری فری، زردہ فری، فیروانی فری۔ بے شک اب بھی نہ سمجھے گا۔ ایک دنیا کا دولہا کا باراتی بن گیا تھا تو چکن تندوری فری، قورمہ فری، بریانی فری، آنا فری، جانا فری۔ آخرت کے دولہا نبی پیارے ہیں، سبحان اللہ، آخرت کے دولہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول آخرت کے دولہا نبی پیارے ہیں، ان کا باراتی بن جا، ان کا باراتی بن گیا، جنت فری، حورے فری، غلمہ فری، آب کوثر فری، آنا فری، جانا فری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد، حضور شیر ہندوستان، زندہ باد، فاتح کشمیر، زندہ باد۔ تبھی تو اعلی حضرت پکار اٹھے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت لوگوں کو دیکھا مگر جیتنے کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں کہ قبرستان میں ہوگی کہ کہاں ہوگی،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناگپور میں ہم تھے، پرمیشن کینسل، جلسہ ختم. بھیا نے بات کری، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسم و مسمہ بنائے، عارف بنا دے. کہہ دو آمین یار. آمین. سبحان اللہ، عارف بنا دے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. فوراً انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوری طاقت لگا کے ماشاءاللہ ناگپور میں دوسرے دن کا پرمیشن الحمدللہ کرا دیا. دل سے دعا نکلی، ارے میاں ہاتھی جائے گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا نام. سبحان اللہ. بس دعا نکلتی، اللہ شاد رکھے، اللہ آباد رکھے اور دین کے کام کے اور مواقع عطا فرمائے. بہت لوگوں کو فقیر نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد بیچارے ملاقات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہماری اور آپ کی ظاہری باطنی اصلاح حال فرمائے. تو بارات پہ بات آ گئی. یہ بارات ہے، رحمتوں کی سوغات ہے. سبحان اللہ. سنی کی جب بارات چلی، چمپا تم بھی چلو، جوہی تم بھی چلو، بیلا تم بھی چلو، یا سمن تم بھی چلو. اللہ اللہ. ایک ان کی بارات ہے، منڈ سنڈ چلے آ رہے ہیں. حضرت دھتورا بھی آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اللہ. سنی کی بارات ہے، ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، یہودی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے. اور یہ آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ سے واپس آ رہے. اللہ اللہ. قاضی بھی پوچھنا پڑتا، آپ کا نکاح ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ کا معلوم لینے آئے تھے، یہ لے گئے یہ. اللہ اللہ. مگر ہمارے ہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں. جس کی پیشانی پہ سیرا ہے وہی کل برات کا، زور سے بولو، وہی کل برات کا. ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا یہ بیرن کے سیرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے بتایا بیرن کے سیرے کی ضرورت یہ تھی کہ اپٹن لگا ہے، بکوا لگا ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، چہرے پہ پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. اللہ اللہ. ہم نے کہا یہ ادھر تو سناٹا بٹا سناٹا ہے. تو ماں بہنوں نے جواب دیا ادریس رضا اس کمبخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے. اللہ اللہ. نظر تو صاحب نظر کو لگا کرتی ہے. ایک بارات اندھیری پہنچ گئی. اتفاق سے قاضی کو بلایا گیا. وہ 2 نمبر کا تھا. چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا. آقا نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو کم بخت نے گھٹنا کھول دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث بھی نہ سمجھ سکا. ان ناؤں میں نماز پڑھ کے نکلا. دور سے کر ٹخ ٹخ آ رہا تھا. میں سمجھ گیا معاملہ. بولے کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگارہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. نتیجہ یہ ہوا کہ چیخنے لگا، بھیڑ جمع ہو. کیا بات؟ میں نے کہا بابو میں پردیسی ہوں، ظہر کی وقت آخر تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، نماز پڑھ کے نکلا باہر. اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. بس اس نے برجستہ کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارے الہ جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. تو یہ چیخنے لگے. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تو کہہ دیا، ان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جنت حسین کی ہے، اور جو حسینی ہے وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اللہ. اور آگے چلو میرا بھولا سنی، سیدھا سادہ سنی. اب جب قاضی جی کو بلایا گیا تو انہوں نے جو سیرا دیکھا، بولی یہ سرک، یہ بدعت صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا. سرک میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اٹھا ادھر دور چلا گیا. لڑکے نے باپ کو بلایا، کیا بات؟ بولے قاضی 2 نمبر کا ہے، نکاح پڑھانے سے منع کر دیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ولیمے کا وہ مرغا وہ بھی سڑ جائے گا، یہ بارات کا یہ بھی گئی بھینس پنیا کے اندر. اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. اب جب یہ سنا تو باپ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا اجازت دو تو تھوڑی دیر کے لیے
یہ سیرا اتار کے رکھ دیں؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا اتار کے رکھ دے۔ لڑکے نے سیرا اتار کے ایک طرف رکھا، کہا بلاؤ قاضی جی کو۔ قاضی جی آ گئے، بولے آپ پڑھا دیں گے؟ بولے ہاں آپ پڑھا دیں گے۔ وہ سرک بدت ہٹ گیا۔ اس کے بعد نکاح پڑھایا قاضی نے، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، پوچھا ان کے باپ کہاں؟ کہا وہ بیٹھے ہیں۔ کہا بلاؤ۔ باپ کو بلایا، کہا نکاح ہو گیا؟ بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا، دولہا میرا، دلہن میری، بارات میری۔ آگے بولے آپ سمجھے نہیں؟ نکاح ہو گیا۔ بولے الحمدللہ سمجھ گیا، نکاح ہو گیا، دولہا میرا، دلہن میری، بارات میری۔ آگے بولے آپ سمجھے نہیں، بالکل بچہ نظر آنا۔ بولے بچہ نہیں ہوں، 4 بچوں کا باپ ہوں، 2 کی شادی ہو گئی، تیسرے کی یہ بارات لے کر آیا ہوں۔ آگے بولیے کیا کہنا ہے؟ بولے نکاح پڑھوائی 500 روپے، نکاح پڑھوائی بولو 500 روپے۔ اب جب کہا نکاح پڑھوائی 500 روپے تو دولہا بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا قاضی جی یہ نکاح پڑھوائی 500 روپے یہ سرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے کہ اب نکاح پڑھوائی 500 روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے، حضرت فاروق اعظم نے لیے، حضرت عثمان غنی نے لیے، حضرت مولا علی نے لیے، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو بولا خوشی کی بات ہے، خوشی کی۔ کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے، خوشی کی۔ تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا تھا؟ نوٹ خوشی کے نظر آ گئے اور سیرا خوشی کا نظر نہیں آیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی۔ اے میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں، یہ کتابیں رکھی ہیں، دیکھ لو انہوں نے رسول کو کیسی کیسی گالیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر و کفر سے ہم سب کو بچائے، اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے۔ ہم سے کیا بات کریں گے؟ عیسائی نے باقاعدہ پرچہ نکالا، او وہابیو دیوبندیو تم کافر ہی مرو گے، بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ، اس لیے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا۔ دیکھو اپنی کتاب تقویت الایمان، تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ اور ہمارا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ ہیں جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ بہتر یہ دیکھو تم اپنا قرآن، بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ، ورنہ تم وہابی دیوبندی کافری مرو گے۔ آگے چل کے لکھتا ہے تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، معاذ اللہ۔ دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الایمان، جب تمہارا نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا تو اپنی امت کو کیسے بچائے گا؟ بہتر یہ کہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ، ورنہ تم کافری مرو گے۔ اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ کی شان قرآن کے اندر رب نے بیان کی، یہ وہ میرا پیارا نبی ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نبی کا تم کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ۔ آج تک دنیائے وہابیت دیوبندیت اس کا جواب نہیں دے سکی، تو بریلویوں کا جواب کیا دے گی؟ پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ دنا دن جا رہی گیتانجلی، ہم نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اللہ اللہ، تو معلوم کلکتہ جا رہی ہے۔ پیچھے ایک بوگی دیکھی، بتی بند، پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا۔ ہم نے کہا تم کہاں چلی؟ تمہاری بتی بند ہے، تمہارا پنکھا بند ہے، تمہاری سیٹ پھٹی ہے، تمہارا دروازہ ٹوٹا ہے۔ بوگی بولی ادریس رضا میرے حال زار کو نہ دیکھ، لے جانے والے یار کو دیکھ لے۔ ہم نے کہا کون؟ کہا انجن۔ ہم آگے بڑھے، انجن تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، فرسٹ اے سی جا رہا ٹھیک ہے، مگر پیچھے ایک بوگی ایسی ہے جس کی بتی بند، جس کا پنکھا بند، جس کی سیٹ پھٹی، جس کا دروازہ ٹوٹا۔ انجن بولا یہ تو بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ اس کا کڑی میری کڑی میں پڑی؟ تو میں نے کہا ہاں اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی۔ تو انجن بولا ادریس رضا میں پنکھا نہیں دیکھتا، میں سیٹ نہیں دیکھتا، میں دروازہ نہیں دیکھتا، حال زار نہیں دیکھتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے میری کڑی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی ہے۔ اب اس نے میرا دامن پکڑ لیا ہے، اب اس کو پہنچانا منزل پر میرا کام ہے۔ دن دناتی جب صبح کلکتہ پہنچی، کہا السلام علیکم ادریس رضا، تم میرا حال زار دیکھتے رہے، دیکھو میں کس شان سے آ گئی، اور میں تنہا نہیں آئی، میری بوگی میں جو بیٹھ گیا وہ بھی آ گیا۔ اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، اے بمبئی کا ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے
گا. اللہ کا پیارا حبیب چلا, انبیاء کرام چلے, رسولان عظام چلے, حسنین کریمین چلے, پیارے غوث پاک چلے, پیارے خواجہ پاک چلے, پیارے وارث پاک چلے, حضرت مخدوم سمنا چلے, مشائخ ماہرہ چلے, اعلی حضرت سرکار چلے, حضور مفتی اعظم ہند سرکار چلے, حضور حجت الاسلام سرکار چلے, حضور شیربیش سنت چلے, حضور مشاہد ملت چلے. پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا, ہم جیسا سیاکار چلا, ہم جیسا مجرم و خطا کار چلا. رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت. جیسے ہی رضوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت. ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو, اس لے جانے والے آقا سے پوچھو. اللہ اللہ, جنت سے آواز آئی اعلی حضرت سرکار کی, اے رضوان خبردار, آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ, لے جانے والے احمد رضا سرکار کو دیکھ لے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو عشق و محبت میں جلائے, عشق و محبت میں اٹھائے. حضرت قیس نکل گئے, نماز پڑھ رہے تھے. کہا قیس تمہیں اتنا بھی خیال نہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا, تم میرے آگے سے نکل گئے. حضرت نے قیس نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے, عشق حقیقی کے مسافر پھر دیکھ رہے ہو آگے سے کون نکلا, پیچھے سے کون نکلا, دائیں سے کون نکلا. میں تو عشق مجازی کا مسافر ہوں, جدھر دیکھتا ہوں لیلا نظر آتی, اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا. اللہ اللہ, وہی حضرت قیس ہیں. کسی نے کہا ہے مجنوں تم نے کس سے محبت کی ہے؟ وہ لیلا جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, وہ لیلا جس کا رنگ سولا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت قیس نے ہاتھ بڑھایا, گریبان تھام لیا, فرمایا خبردار, میری لیلا کے بارے میں زبان سنبھال کے کھولنا, میری لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنوں کی نگاہ لگا کر دیکھو. مجنوں کی نگاہ ان لوگوں سے کہہ دو, چلا چلی والوں سے, بھوپال دلی والوں سے, اللہ کے حبیب کو دیکھنا ہے. عتبہ کی نظر سے نہ دیکھ, شیبہ کی نظر سے نہ دیکھ, ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھ, حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ, حضرت فاروق اعظم کی نظر سے دیکھ, حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھ, حضرت مولا علی کی نظر سے دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے, اسی پیارے محبوب کی محبت میں اٹھائے. یہ دودھ یا گنبد, یہ سنہرا کلش, یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں. اللہ اللہ, غریب نواز فرماتے ہیں سبحان اللہ, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ در انور دائیں دیکھو تو گلاب ہے, بائیں دیکھو تو گلاب ہے, اوپر دیکھو تو گلاب ہے, کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے, غلاموں کے ہاتھوں میں تو دیکھو تو گلاب ہے. غریب نواز جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب ہے, چمپا نہیں ہے, جوہی نہیں ہے, یاسمن نہیں ہے, گلاب ہی گلاب ہے. ان کے گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا, ادریس رضا سارے پھولوں کا راجا گلاب ہے, سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیارے غریب نواز عطائے رسول ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا عالم ہے. اللہ اللہ, کہ اب میں جب حاضر ہوا تو سڑکوں کی مرمت ہو رہی تھی, نالیوں کو بنایا جا رہا تھا, دیوانوں کو ہٹایا جا رہا تھا. میں نے حضرت مولانا سید فرید الحسن صاحب چشتی سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ بتایا جنرل پرویز مشرف آنے والا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. مکمل تیاری ہو گئی. اللہ اللہ, جنرل پرویز مشرف پاکستان کے وزیر اعظم آگرے تک آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے. میں دوبارہ پھر حاضر ہوا اور زبان نگاہ گنبد پاک پہ پڑی. دل میں خیال آیا غریب نواز یہ کیا ماجرا ہے؟ جنرل پرویز مشرف آگرے تک آئے, وہیں سے واپس چلے گئے. تو ان کی گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا. جب میرا دیوانہ بمبئی والا کہتا تھا وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں, تو یہ کمبخت کہتے تھے پیسہ ہو تو ہم بھی چلے جائیں, ٹکٹ ہو
تو ہم بھی چلے جائیں, بس میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں, گاڑی میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں. تو میں نے کہا دیکھو, بلانے والا بھارت کا وزیر اعظم, آنے والا پاکستان کا وزیر اعظم آگرے تک آیا اور آگرے سے میں نے واپس کر دیا, یعنی بتا دیا بھارت میں آگرے تک بلانا بھارت کے وزیر اعظم کا کام ہے اور اجمیر میں بلانا غریب نواز کا کام ہے. سبحان, دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما, یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیں. سبحان اللہ, یہی جنتی دروازہ ہے. سرکار مظہر اعلی حضرت شیروش سنت حاضری دے کے آئے, 4 مولوی مل گئے اسٹیشن پہ. کہاں سے؟ فرمایا حاضری دے کے آ رہے. کیا مطلب؟ فرمایا جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ, فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا. سر کو سونگا, بازو سونگا, پیر سونگا, جوتا سونگا, کھڑے ہو گئے. بولے آپ کے اندر سے تو جنت کی خوشبو آ نہیں رہی ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی. اللہ اللہ, برجسا مظہر اعلی حضرت نے فرمایا کم بخت, تو نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی کہ جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے. تو جہنمی, میں جنتی, تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے بندہ چلا سفر کو, خدا آباد رکھے چمن کو. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام. ابھی تک اعلان ہی نہیں, ارے یہاں تو مشکل ہو جائے گا. ہیلو حضرات, آپ تمامی حضرات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو حضرات اب تک کسی بھی شیخ طریقت, پیر طریقت سے مرید نہ ہوئے ہوں, جلد سے جلد وہ حضرات آگے تشریف لائیں. سلام کے بعد دعا سے پہلے حضرت سے مرید ہو جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ, شہر یار ادم تاجدار حرم, شہر یار ادم تاجدار حرم, نو بہار شفا پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ, غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ, غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ, پنج گنج ولایات پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ, شمع بز میں ہدایات پہ لاکھ, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ
جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام. حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ تحفظ عشق رسول کانفرنس کے حوالے سے جو شیر رضا اکیڈمی کی جانب سے محترم حاجی اشتیاق مختار خان صاحب ورار، جنہوں نے یہاں پہ بے پناہ سنیت کا کام کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے، آج ان کے نام کا ایوارڈ چند لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی اشتیاق مختار خان صاحب کو جنت الفردوس کی بہاروں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے جناب ارشاد مختار خان صاحب، اور وہ یہ ایوارڈ دیں گے جناب نظام الدین خان صاحب کو، جناب نظام خان صاحب کو. ہاں جناب نظام، اچھا جناب وسیم، حاجی وسیم اشتیاق صاحب یہ پیش کریں گے جناب نعیم فرید صاحب کو، ہے نہیں، اور جناب ایوب رمضان صاحب بلوچ وہ سید حمید صاحب کو پیش کریں گے. جناب شاہ نواز صاحب ہاں وہ پیش کریں گے حاجی منا خان صاحب کو، اور جناب بشیر بھائی کاسر بڑولی وہ پیش کریں گے محمد عمر عرف راجو پٹھان صاحب کو، اور جناب پرویز صاحب وہ پیش کریں گے آزاد سلطان صاحب کو. ٹھیک ہے حضرت دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروردگار عالم، اٹھنے میں بیٹھنے میں عرض و معروض میں قصدن یا سہوت جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان سے ہم اب اپنے تمامی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. مالک و مولا ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اپنے عرش مجید پر پکڑوا دے. تمام حاضرین محفل کو بخش دیا گیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارقت سے سبکدوش فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں کامیاب روزگار عطا فرما دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما دے. مالک و مولا تمام حاضرین کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. مالک و مولا جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں انہیں ایمان و سنت کے ساتھ باعزت رہائی عطا فرما دے. مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. پروردگار عالم حق و صداقت مسلک اعلی حضرت کی نشو و اشاعت کے لیے ہمارے نسیم بھائی کو دارین کی بے شمار برکتوں، فرحتوں، خوشیوں، مسرتوں سے مالا مال فرما. مولا اپنی قوم کی ان کو بیش از بیش خدمت کرنے کے مواقع عطا فرما. مالک و مولا روح القدس سے ان کی مدد فرما. پروردگار عالم ہمارے حاجی صاحب کے شہزادے حاجی ہارون ڈوسا صاحب حشمتی، مالک و مولا نے دارین کی بے شمار برکتوں، فرحتوں، خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے یہ ممبر کے لگانے میں، اس کی سجاوٹ میں اور تمامی انتظامات میں جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے سکنے چل کر پھر کر اور دے کر جو بھی تعاون کیا، مالک و مولا ان کی خدمات کو قبول فرما لے.
مالک و مولا ان نوجوانوں کو اور حوصلہ عطا فرما، روح القدس سے ان کی مدد فرما، ان کے تمامی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما، مال میں خیر و برکت عطا فرما، تمامی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم تاج الشریعہ حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کو، وہ حضرت مولانا مفتی محمد معصوم رضا صاحب قبلہ کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما۔ مولا ایمان و سنیت کے ساتھ ایمان و سنیت کی خدمت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی خدمت کے لیے عمر خضر عطا فرما۔ مولا سب کا بھلا فرما دے، سب کی خیر فرما دے۔ مالک و مولا سعدیہ سلمہ ربہ حفظہ علیل ہے، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما، ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرما دے۔ برادر طریقت، برادر دینی محب گرامی جناب الحاج حاجی کلیم اللہ صاحب علیل ہیں، مالک و مولا ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما دے، ایمان و سنیت کے ساتھ مولا ان کو عمر خضر عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے افتخار بھائی کی والدہ علیل ہیں، ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما دے، ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرما دے۔ مولا سب کا بھلا فرما دے، سب کی خیر فرما دے، سب کے صدقے میں مجھ گناہگار کا بھلا فرما دے۔ آمین۔ دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ جو حضرات مرید رہے وہ جلد سے جلد آگے آ جائیں، جلد سے جلد آگے آ جائیں، یہ رومال پکڑ لیں اور حضرت کے دست کرم سے وابستہ ہو جائے جلد سے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ایک منٹ، ایک جلسے کا جو حضرات مرید ہونا چاہتے وہ جلد سے جلد آگے آ جائیں، بار بار ایسا موقع نہیں آتا ہے، کبھی حضرت ہوں گے کبھی آپ حضرات نہیں ہوں گے، لہذا جو حضرات ابھی مرید ہونا چاہتے جلد سے جلد آگے آ جائیں۔ رومال دیجیے، رومال جلد سے جلد آگے آ جائیے آپ حضرات، جو مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد آگے آ جائیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، جشن حبیب گپچر پاڑا منصوری نگر۔ جلدی آ جائیے آپ حضرات، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد۔ شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی تشریف آوری ہے، حضرت تشریف فرما ہے، جلد سے جلد جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد آ جائیے۔ سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت کے شہزادے یہاں پر تشریف فرما، جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں اب تک جلد سے جلد آگے آ جائیں، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ، کپڑا پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، شریعت پر قائم رکھ، تیری توفیق سے سنیوں کے سچے دین و مذہب پر قائم رہوں گا، تمام بد مذہبوں سے، سب گمراہوں سے، سب بد دینوں سے علیحدہ رہوں گا، بالخصوص وہابی، دیوبندی، تبلچی، روافظ، مرتدین سے کھانا پینا، آنا جانا، رشتہ ناتا، سلام کلام، شادی بیاہ سب چھوڑ دوں گا، مولا تیری رضا کے لیے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے، الہی تیری توفیق سے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، بدی سے، غیبت سے، جھوٹ سے تیری توفیق سے علیحدہ رہوں گا، الہی میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر، پیر دستگیر، میر میراں، شاہ جیلاں، حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شمع لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا، الہی ہمیں
غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، کل قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ اللہم صلی صلاۃ قریۃ التی تجعل بها هؤلاء المرتدین والمشرکین والکفار المسلطین علینا باعمالنا واموالهم نساءهم غنیمۃ للمسلمین علی نبینا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ سپردم بتو مائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا کہ جرار بھائی کی پروردگار عالم جرار بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما۔ مالک مولا ان کی سارے دکھ اور درد کو دور فرما دے، ایمان و سنیت کے ساتھ مولا عمر خضر عطا فرما دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ شجرے کے لیے بتا دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ جشن حبیب گفچر پاڑا منصوری نگر 11 اپریل بعد نماز مغرب شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا قاری خوشان قاری رضی اللہ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شاعر اسلام جناب عمران صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات 11 اپریل منصوری نگر گپچر پاڑا گوسیا مسجد درگاہ روڈ، آپ حضرات جلسے میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات یہاں سے آپ حضرات پیغام رضا رسالہ جو نکلنا ہے وہ حضرات لینا نہ بھولے۔ گیٹ کے باہر رضا شیر رضا کمیٹی بک اسٹال پہ لگا ہوا ہے، وہ آپ حضرات جائیں تو لینا نہ بھولے۔ 21 تاریخ کو 90 فٹ روڈ پہ شجرا شریف گڈو بھائی اپنے ذوالفقار بھائی کے دکان سے جو حضرات آپ ابھی مرید ہوئے ہیں، وہ ذوالفقار بھائی گڈو کے دکان سے جا کر کے اپنا شجرا حاصل کر لیں۔ کل برکاتی ٹریڈرز دکان جو ہے وہاں سے جا کر اپنا شجرا حاصل کر لے جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں۔ پیغام رضا لگا ہوا ہے حضرات 21 اپریل بروز بدھ دھاراوی 90 فٹ روڈ پہ حضور شیر ہندوستان حضور فاتح کشمیر حشمتی شمشیر کا خطاب نایاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مغرب کے بعد ٹھیک انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات جانا نہ بھولے 21 اپریل بروز بدھ بعد نماز مغرب 90 فٹ روڈ دھاراوی کے اندر حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر کا خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں وہ صحیح فاٹک مسجد کے پاس مسجد سے امام صاحب سے شجرہ اپنا حاصل کر لیں گے۔ جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں